Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm welcoming you all at the platform of Psyche and the Mind Expert. मैं हूँ अरवा ज़हरा रिजवी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एट द प्लेटफॉर्म ऑफ साइकी एंड द माइंड एक्सपर्ट. जैसे कि आप सब जानते हैं, आज जो है पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और वो हमारी आगाही के लिए होता है. इसी तरह आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. और आज का जो हमारा सेशन है वो बेस करता है लर्न हाउ टू हैप्पी. उसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत खूबसूरत सा कोट भी शेयर करना चाहती हूँ और थोड़ी सी ये डिस्कशन भी करना चाहती हूँ कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे क्यों मनाते हैं. हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व कर सकें, उनके बारे में आगाही जान सकें, ले सकें. तो हमारा जो साइकी एट द माइंड एक्सपर्ट का जो मेन रोल है यहाँ पर जो है वो हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो आप लोगों के लिए 24/7 आवर मौजूद हैं आपकी हेल्प के लिए. जो आप डेली बेसिस पे जो मुश्किलात से गुजरते हैं, विदाउट एनी हेसिटेशन जो है आप साइकी एंड द माइंड एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप हेल्प ले सकते हैं 24/7 आवर. इसी के साथ मैं अपने सेशन का आगाज़ करती हूँ जो बेस करता है लर्न हाउ टू बी हैप्पी. लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही खूबसूरत आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहती हूँ कि किसी ने कहा है, इट्स अ टाइम, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, एडमायर योर सेल्फ, forgive yourself, accept yourself, nourish yourself because today is the day जहाँ पे आप अपने अंदर चेंजिंग लेकर आ सकते हैं. इसी के साथ मैं अपने सेशन का आगाज करती हूँ और अपने गेस्ट स्पीकर को बुलाना चाहती हूँ जो इंतहाई अजीम पर्सनालिटी हैं. मैं जिनको देख के समटाइम मुझे अंदर एंजाइटी आ जाती है कि मैं उनसे क्या बात करूं. लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे, उनसे सवाल करेंगे तो आपको खुद आप उनसे इंस्पायर होंगे. वो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आरजे भी हैं और ई डायरेक्टर पीआर हैं विलिंग वेज के. तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी सर मोहसिन नवाज को. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. मैं ये ज़रा भारी भरकम सा तारुफ सुनते हुए सोच रहा था कि मोहम्मद अजीम नाम के किसी शख्स को शायद आप बुलाने लगी हैं. नो सर, सर आप जैसे अजीम मैंने इंसान नहीं देखा. मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ. मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपसे लर्न किया है कि बहुत इंसान अपनी शुक्रिया. ज़िंदगी को किस तरीके से लेके चल सकता है और अवॉइड कर सकता है बहुत सारी हेसिटेशंस को, रिस्ट्रिक्शन को. बेशक ऐसे ही है. और आज की इस गुफ्तगू में मैं चाहूँगा कि उरूज ज़ारा रिजवी आप और मैं मिल के कुछ ऐसी बातें करें जिन बातों के सुनने से शायद कहीं किसी के ख्यालात में कोई नया ख्याल हम पहुंचाने में कामयाब हो जाएं. और अगर ऐसा इंशाल्लाह हो सर. तो ये हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात होगी. तो बेशक सर. आज की गुफ्तगू में आपने जो मौजू रखा है, लर्न टू बी हैप्पी. अब यस सर. ये बड़ा एक यानी कि यूं समझ लीजिए कि ऐसा टॉपिक है कि जिसके हवाले से दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं, कोशिश करते हैं, हम सब लोग हम यही तो चाहते हैं कि हम खुश रहें किसी तरीके से. इवन कामयाबी से भी ज़्यादा, यानी कामयाबी से भी ज़्यादा जिस चीज़ के लिए लोग कोशां रहते हैं वो खुशी है. बेशक सर. तो खुशी पर आज हमने बात करनी है और खुशी खुशी करनी है. बिल्कुल सर. सर इससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी. जिस तरह देखें साइकी एंड द माइंड एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म से आज आपने मेंटल हेल्थ डे के ऊपर 2 सेशन हम लोगों ने कंडक्ट किए थे जो थे इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ के ऊपर. उसके बाद जो था जी. आपके हम लोगों ने व्यूवर्स के लिए प्रोवाइड किया कि हम एंग्जाइटी को अपने यूथ में किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. इसी तरह आज के जो दिन का इख्तिताम है हम बहुत ही खूबसूरत बात के साथ करना चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं. हम हमेशा दूसरों को देख के खुश होते हैं. हम कहते हैं कि दूसरों की खुशी जो है सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे लिए हमारी कोई खुशी नहीं है. लेकिन सबसे पहले हमने ये सीखना है कि हाउ टू एक्सेप्ट अवर सेल्फ. जो मैं समझती हूँ कि आज हमने सर मोहसिन को यहाँ पे बुलाया है. मैं उनकी पर्सनालिटी से इसलिए इंस्पायर हूँ कि उन्होंने अपनी हर स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर दूसरों को हमेशा मोटिवेशन दी है. और उनकी अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं जो मुझे कभी भी ऐसा नज़र नहीं आया कि वो एबिलिटीज़ कभी एलिमिनेट हो सकती हैं या कोई उसको लर्न करने से परहेज कर सकता है. सर अब आप मुझे ये बताइए कि हम किस तरीके से आज के मेंटल हेल्थ डे के इख्तिताम पर लोगों को ये बता सकते हैं कि वो अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को किस तरीके से रेज कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशी लेकर आ सकते हैं.
اچھا وہ جو پہلے آپ بات کر رہی تھیں کہ ینگسٹرز میں جو انزائٹی ہے اینگزائٹی، جی اس سر. کو اس کو کیسے مینیج کریں، جس پر کہ آپ لوگ شام میں بات کر چکے ہیں. جی بالکل تو سر. یہ بات بڑی بر موقع ہوئی کیونکہ ٹک ٹاک کے بند ہونے سے جو انزائٹی نوجوانوں میں نظر آئی ہے ہوں. وہ کافی دلچسپ ہے. بہت سارے لوگوں نے بڑا بڑا دلچسپ مجھے فیڈ بیک دیا. کچھ نے یہ کہا کہ جب وہ ٹک ٹاک کو آن کرتے تھے تو ان کو اچانک 15-15 سیکنڈ بعد وہ جو نئی نئی تخلیقات وہاں پہ ملتی تھی تو اس سے ایک ڈسٹریکشن جو انہیں ملتی تھی تو بالکل سر. اس سے وہ کافی ہیپی فیل کرتے تھے. تو خوشی کا کانسیپٹ بھی اپنا اپنا اور خوشی کا طریقہ بھی اپنا اپنا. بالکل. اچھا یہ جو خوشی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ڈیفائن کر لیں کہ خوشی ہے کیا. اور میں عروج آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ جی یہ سر. باہم ہماری ایک ڈسکشن ہے جو چل رہی ہے. آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے؟ سر میرے نزدیک خوشی یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنی ایک فیلنگ، ہمارے ایک تھاٹ، ہمارا پرسپشن جس میں ایک انسپائریشن ہو کہ ہم سب سے پہلے خود خوش ہیں. ہوں وہ خوشی ہم وہ دوسروں کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں بینگ ایز اے ہیومن جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا خوش ہے تو ہم جیلسی فیل کرتے ہیں. تو ہوں میں ہوں بینگ ایز اے پرسن کہتی ہوں کہ ہیپینس از دا فیلنگ اینڈ سینس آف ویل بینگ، جوائے، فیل ہوں لکی، ہوں فیل سیف ان دس ورلڈ. کہ آپ اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئے ہو اور اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے خوشی خوشی. اگر آپ اپنی خوشی کے ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرو تو وہ ہیپینس آپ کے لیے ایک بہت لکیسٹ اینڈ سیفسٹ ہیپینس فیل ہو سکتی ہے. آپ کی ویل بینگ، آپ کے انسپریشن بہت اچھے ہو سکتے ہیں. بہت بہت اچھی آپ نے بات کہی. اور یہ جو خوشی ہے جو کہ ایک سینس آف فلفلمنٹ بھی ہے. یس میرے سر. ویورز جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آج کی اس ڈسکشن پر، انہیں اپنے اپنے خیالات جب ہم شیئر کر رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اچھے خیالات چننے کا موقع مل جائے گا کیونکہ جہاں بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو وہاں سے کچھ نہ کچھ نئے پھول جو ہیں وہ ضرور کھلتے ہیں. بالکل سر. تو خوشی جو ہے یہ دراصل ایک سینس آف فلفلمنٹ ہے اور اس کا بالکل. تعلق باہر کی دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق انر. اندر کی دنیا سے ہے. بالکل. یعنی یہ جو اندر کا آپ کا جہان ہے ایکچولی خوشی وہاں سے وہاں پھل پھول رہی ہوتی ہے اور وہاں سے یہ جنم لیتی ہے اور ہم اس کو ایسوسیٹ کرتے رہتے ہیں باہر کی چیزوں سے. ہم بالکل ٹینجیبل سر. فارم میں جو چیزیں ہیں، جو میٹیریلسٹک چیزیں ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جن کے ماڈلز چینج ہوتے رہتے ہیں، جن کا جو یعنی جن کی ساخت ہے، جن کی حیت ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، ہم کہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم انتظار کی کیفیت میں رہتے ہیں. بالکل ہمیشہ سر. خوشی کا ذکر کرتے ہوئے ہم میں سے اکثر لوگ انتظار کی کیفیت میں ہیں. بالکل سر ایسے ہی یعنی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ خوشی کا دن ہوگا، وہ کوئی دن ہوگا. اچھا، بالکل. اور جن چیزوں پر ہم خوش ہوتے ہیں ان خوشیوں کے حوالے سے بھی بعض اوقات تو ہم اس لیے زیادہ اظہار نہیں کرتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کو نظر بھی لگ جایا کرتی ہے. بالکل اور سر. بہت دفعہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی کہتے سنا کہ جو جیسے ہی کوئی خوشی کی بات شیئر کرنے لگتے ہیں، خوشی کا موقع آتا ہے تو اس وقت وہ کسی غم کی کیفیت کو یاد کر لیتے ہیں جس سے کہ تھوڑا بیلنس ہو جائے. بالکل. اور کوئی دوسرا جب ان کی خوشی کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کہیں وہ اپنے غموں کا، دکھوں کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ یہ چیز اس طرح سے متوازن سی ہو جائے کہ اگر کوئی خوشی آئی ہے تو یہ غم بھی تو ہے نا، تو جب یہ غم سیٹل ہوں گے تو پھر اس خوشی کا بھی کوئی ہوگا، ورنہ تو ہم کو اتنے کوئی خوشحال لوگ نہیں ہیں. بالکل سر ایسے ہی ہے. اچھا، خوشی کے حوالے سے یہ جو اندر کی دنیا کی بات میں نے کی تو اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اگر زندگی ایک دوڑ ہے، ایک میدان میں ہم سب اگر دوڑ رہے ہیں تو خوشی کے ساتھ دوڑنے والے کی جیت کا امکان زیادہ رہتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پریشانی کے ساتھ دوڑتا ہے. بالکل سر. یعنی جیسے یوں سمجھ لیجیے کہ اب تک کی ریسرچز کے مطابق جو خوشی ہے یا خوش ہو جانا ہے یہ دراصل ہمیں ایک توانائی اور انرجی بھی تو فراہم کرتا ہے. بالکل سر. جیسے مختلف جو اسٹڈیز سامنے آ رہی ہیں، جیسے جرنل آف کنسلٹنگ اینڈ کلینکل سائیکالوجی کی ایک اسٹڈی کے مطابق جن لوگوں کو
آرتھرائٹس یا پھر اس طرح کے کوئی آٹو امیون ڈیزیزز ہوتے ہیں جن کا پین مینجمنٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے، ان افراد کے درمیان ایک سروے ہوا تو دیکھا گیا کہ جو لوگ خوش مزاج تھے، خوش رہنے والے تھے، ان کو درد کی شدت کم ہوئی، ان کی جو بیماری کی انٹینسٹی ہے وہ انہیں کم درجہ پر فیس کرنا پڑی بنسبت ان کے کہ جو کہ خوش نہیں تھے، ناخوش تھے اور بیماری کی وجہ سے پریشان تھے یا کسی اور وجہ سے۔ تو یہ جو خوشی ہے یہ دراصل ہمیں کئی طرح کی تکلیفوں سے بچانے کا ایک بڑا زبردست ڈوز بھی ہے، لیکن ہم جو ایک انتظار کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ کوئی دن ہوگا جب ہم خوش ہوں گے، تو یہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی میں خوشی ہم سے روٹھی روٹھی سی اور سڑک کے اس پار ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ تو ادھر ہمارے ساتھ چلتی ہوئی ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جو ہم چاہیں محسوس کریں تو ہم بہت جلد خوشی سے سرشار ہو سکتے ہیں، اور خوشی سے سرشار ہو کر ہی ہم پھر اس بارے میں اپنی زندگی میں بھی کامیابیاں اور بہت کچھ جو اچیومنٹس ہیں اس کے سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے ہی ہم خوشی کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر لوگوں کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ یہ جو فکر ہیں، یہ جو دکھ ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، ان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ یعنی انہیں لگتا ہے کہ خوشی انہیں راس نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خوش ہونے کی بات ہوگی تو اس سے پہلے وہ جو ایک ہجوم ہے غموں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا، مسائل کا، تو ان کا کیا بنے گا؟ اچھا، اب خاص نقطہ یہ ہے کہ جن دکھوں، پریشانیوں، تکلیفوں، غموں، مسائل، بیماریوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، ایکچولی ان کو فیس کرنے کی جو توانائی ہے وہ آپ جو توانائی آپ مجتمع کرنا چاہتے ہیں، جمع کرنا چاہتے ہیں، اس کی کنجی آپ کی ہیپینس میں ہے۔ اگر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اچھا خوشی کی پھر وجہ چاہیے، مطلب اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، اگر یہ کنجی ہے توانائی کی، اس توانائی کی جو مسئلے حل کرتی ہے، تو پھر اس خوشی کی کوئی وجہ، تو خوشی کی وجہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، وہ بہت کچھ جو کچھ اور لوگ ہیں جن کے پاس ان میں سے بھی کچھ نہیں ہے۔ بالکل سر، ایسے ہی ہے۔ اور زندگی میں سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لینا ضروری ہوگا کہ ہم اگر ازل سے لے کے اور اب تک کی زندگی کے بارے میں جو بھی اب تک ہمارا نالج ہے اس زمین پر، کرۂ ارض پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تبدیلی کے پیچھے کوئی نہ کوئی تبدیلی کا محرک ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہے۔ جیسے کہ جس مائک کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں، جس کیمرہ کے تھرو ہماری یہ بات نشر ہو رہی ہے، جس چیئر پر بیٹھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں، جس جگہ بھی جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ٹینجیبل فارم میں، ان کی جو موجودہ شکل ہے وہ شکل اوریجنلی نہیں تھی، وہ اس کو تراش خراش کر کے اس کے خد و خال کو نکالا گیا ہے کسی مشینی پروسیس کے تھرو یا کسی اور جگہ سے، جس کے اندر سے وہ چیز پھر تراش خراش کرتی ہوئی ڈائیاں اس کی بنتی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے کس پروسیس سے گزر کے تو اس کی وہ شکل نکلتی ہے جس شکل پر کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا جو ہم انسان ہیں، ہم بھی اس بارے میں یہ کانسیپٹ رکھیں کہ جو سٹرگل ہے یہ دراصل زندگی ہے ہی سٹرگل کا نام۔ زندگی حرکت سے ہی ہے، اور اس حرکت کے اندر چونکہ ایک رسک انوالو ہے ہر وقت، کوئی کام جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے، اور وہ نہیں بھی ہو سکتا۔ لہذا ہماری جو زندگی بن رہی ہے اور جو شیپ اپ ہو رہی ہے ہماری زندگی، اس کے اندر بھی یہ جو بادی مخالف ہے، اور یہ جو ایک اس کے ساتھ آنے والی ایک
ناخوشگوار حالات کا ایک جم غفیر ہے، یہ دراصل اس کو تراش خراش کر کے ایک خوبصورت شکل اس کی نکال رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مجسمہ، کوئی بھی شاہکار اس وقت تک تخلیق نہیں پاتا جب تک اس پتھر کو کافی ڈھیر سارے رگڑائی کے پروسیس سے نہ گزرنا پڑے۔ بالکل سر۔ لہذا ہماری زندگی میں آنے والی جتنی بھی کٹھنائیاں ہیں، یہ تو ہمیں پالش کرنے کے لیے، ہمیں نکھارنے کے لیے، خوبصورت، اچھا، دلکش اور جاذب نظر بنانے کے لیے آتی ہیں۔ خوش ہو جانا یہ کوئی اتنا مشکل کام اس لیے نہیں ہے کہ اس خوشی میں ہماری جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ یعنی سب سے بڑی بات جو مجھے لگتا ہے کہ ہم زندوں میں شمار ہیں، ہم ابھی تک زمین کے اوپر کی سطح پر ہیں، گویا ہمارا جو خالق ہے وہ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے اور ہماری زندگی کو کسی خاص ڈائریکشن پر لے جاتے ہوئے ہم سے کچھ نہ کچھ دنیا میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ کروانا چاہتا ہے، اس لیے تو ہم زندہ ہیں۔ بے شک سر۔ اور ہم ابھی اپنی کہانی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ہماری کہانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، کہانی چل رہی ہے اور کہانی میں کسی وقت بھی اچھا موڑ آ سکتا ہے۔ یہ جو موسم ہے، یہ جو بدلتا ہوا دنیا کا رنگ و بو کا یہ سارا عالم ہے، یہ تو ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ ابھی کچھ تو ابھی کچھ ہے۔ جب ہم زندگی پر، دنیا پر اور اس جہان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم حیرت اور سرخوشی اور مستی کے ایک عالم میں آ جاتے ہیں، کیونکہ دم دم صدائے کن فیکون آ رہی ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نئی انوینشن، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نئی خبر، کوئی چونکا دینے والی خبر، کوئی اچھی خبر، کوئی تبدیلی کی خبر، کوئی کامیابی کی خبر۔ ہم انسانوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں جو کہ لاجواب لازوال ہیں۔ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو عین اسی لمحے دنیا میں موجود کسی سائنٹسٹ کو کوئی گڈ نیوز ملی ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس چیز کے پا لینے کے بعد ایک نئی دنیا میں جو ترقی سامنے آئے گی تو کتنے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بالکل۔ تو ہیپینس کی ریزنز بے شمار ہیں، لیکن بات تو تب ہے کہ ہم اسے انکنڈیشنل کر دیں۔ ہمیں ریزن بعد میں بتا دی جائے گی، ہمیں ریزن بعد میں پتہ چل جائے گی، ہم پہلے خوش ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ڈھونڈ لیتے ہیں وجہ پہلے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے خوش ہو جاتے ہیں، وجوہات ملیں گی، وجہ نہیں وجوہات ملیں گی۔ بالکل سر، ایسے ہی ہے۔ لوگ تو بلکہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے ہیپی رہنے کا، ہم کیوں ہیپی رہیں؟ جی جی۔ تو بہت ساری جو ریسرچز ہیں وہ اب یہ بتا رہی ہیں کہ خوشی حاصل کرنے کا کوئی خاص ایسا کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے، بڑا آسان۔ جو محققین ہیں، ریسرچرز ہیں، وہ اس بارے میں کافی تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو سب سے زیادہ اسٹڈی کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جس طرح زمین کو، سیاروں کو اسٹڈی کیا گیا ہے، تو یہ جو 7.5 ارب کی تعداد میں کرۂ ارض پر موجود ایک مخلوق ہے جسے انسان کہتے ہیں، تو اس کو بھی بہت زیادہ اسٹڈی کیا جا رہا ہے، اس کے رویوں کو، اس کے مزاج کو، یہ کیا کرتا ہے اور کیا کر سکتا ہے اور کیوں کرتا ہے اور کیوں نہیں کرتا، ان سب سوالوں پر کام ہو رہا ہے۔ اور انسانوں پر تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جب چاہے اپنے موڈ مزاج کو سنکرونائز کر لیتا ہے، کر سکتا ہے۔ ابھی اگر کوئی شخص جو بہت غمگین بیٹھا ہو، اگر اچانک اس کی کوئی فیوریٹ ہستی، کوئی پسندیدہ شخصیت اگر اس کے دروازے پر دستک دے، تو جس طرح اس کے اندر اچانک خوشی کی ایک لہر پیدا ہو جائے گی، تو اس کی جو وجہ ہے وہ ایکچولی باہر نہیں ہے، خوشی اندر تھی، اندر سے نمودار ہوئی ہے، اندر سے پھوٹی ہے۔ باہر تو اس کی کوئی ایک وہ شخصیت آپ کو نظر آئی، لیکن دراصل اس کا چراغ تو اندر سے جلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر تھی خوشی۔ ہم پہلے کیوں نہ اس خوشی کو آن کر لیں تو ہمارا ارد گرد جگمگا اٹھے گا۔ خوشی کے حوالے سے
بہت سارے وہ لوگ جو کہ اس خوشی پر تحقیق کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ریسرچ بھی اب پبلش کر دی ہے کہ ہیپینس جو ہے وہ کنٹیجیس ہوتی ہے، یعنی یہ بھی پھیلتی ہے. اگر میں خوش ہوں تو میرے ارد گرد والے جو لوگ ہیں ان کے خوش ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اگر میرے ارد گرد لوگ خوش ہیں تو میرے خوش ہو جانے کے امکانات پر بھی اس کا اثر آتا ہے. بالکل. سو یہ جو خوش ہونا ہے یہ کافی زیادہ ہماری ترقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو اگر اپنی پرفارمنس بہت اچھی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں خوشی والی کچھ حرکتیں کرنی پڑیں گی. ولیم جیمز کہتے ہیں، جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خوشی کی حرکتیں کرنے سے بھی خوشی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے بھی ہمارے اندر ایک سرمستی، سرخوشی اور ایک زبردست والہانہ پن پیدا ہوتا ہے. تو ایک دن میں اگر ہم 20 دفعہ ہنسنے اور 40 دفعہ مسکرانے کا انتظام کر لیں تو یہ جو ہنسنا اور مسکرانا ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا جو جسمانی دکھ اور تکلیف ہے وہ برقرار رہ سکے. جو لوگ ہنستے اور مسکراتے ہیں اور خوشی کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے جسم کا دکھی اور پریشان رہنا ناممکن ہے. لہذا کیوں نہ خوشی کی حرکتیں کی جائیں. جیسے کہ ایک ریسرچ میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ جو بچے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو ایگزام کی تیاری سے پہلے اگر وہ کوئی بہت خوشی پیدا کرنے والی کسی ایسی چیز سے، کیفیت سے گزرتے ہیں، بہت کوئی کامیڈی والا کوئی ان کا کوئی سین وہ کریٹ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یا کوئی بہت مذاق کرتے ہیں، تو اس خوشی اور مذاق والی کیفیت سے گزرنے کی وجہ سے ان کی یادداشت کے زیادہ بہتر ہونے اور زیادہ جو سلیبس کا پارٹ ہے انہیں میمورائز ہو جانے کی جو ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے، کافی بڑھ جاتی ہے. بالکل سر. سو خوشی کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو ایک دوا سمجھ کے بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اسی طرح ایک سوال یہاں پر آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خوش ہونا ہی نہیں چاہتے، آپ کے پاس کوئی ریزن ہی نہ ہو، تو ہم اس بغیر ریزن کے کس طرح کرتے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہم پڑھائی جب کرتے ہیں، ایگزام کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو ہم کوئی ریزن ڈھونڈیں خوش ہونے کی. ہم خوش ہوں گے تو ہماری ریشو ہائی ہو جائے گی، لرننگ زیادہ ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ہاں اچھا، یہ جو چیز ہے دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ برین کیمسٹری ہے. اچھا عظما نور کا بہت شکریہ جو بیک سٹیج پر یہ کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں کہ یہ سارے جو کوسچنز آپ تک پہنچ رہے ہیں اس کے لیے، اور سید شاہزیب صاحب جو کہ سوشل میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اس آج کی ڈسکشن کے لیے انہوں نے انوائٹ کیا، تو ان دونوں کا بھی بےحد بےحد شکریہ. ہاں سر، تھینک یو سو مچ ٹو یو. کیمسٹری کی میں بات کر رہا تھا، تو برین میں کوئی 16 طرح کے جو کیمیکلز ہیں جن کے مرہون منت ہے ہماری ساری جو موڈ کی کیمسٹری ہے اور جو ہماری تھاٹ کی کیمسٹری ہے، یہ دراصل برین کیمسٹری ہے. تو یہ جو 16 طرح کے کیمیکلز ہیں، جن میں سے کسی ایک کیمیکل کے ڈاؤن ہونے سے ہم رونے لگتے ہیں، کسی ایک کیمیکل کے بلند ہونے سے، اونچا ہونے سے، زیادہ ہونے سے ہم چھلانگے لگانے لگتے ہیں. کوئی ایک کیمیکل دائیں طرف جاتا ہے تو ہم پیار سے لبریز ہو جاتے ہیں، کوئی بائیں طرف جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ غصے سے غرانے لگتے ہیں. تو یہ جو کیمیکلز اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، انہی کے اتار چڑھاؤ اور آپس میں انٹریکشن کے ساتھ ہمارے موڈز اور فیلنگز بنتے بگڑتے ہیں. اچھا، اب اگر تو اس کی کوئی کیمیکل وجہ ہے، کیمیکل کے کسی چینج کی پیچھے وجہ ہے، تو اس چینج کے لیے اگر کوئی نیورو کا ایسا مسئلہ ہے تو اس کے لیے کئی دفعہ میڈیسنل ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اگر کسی کا دل نہیں چاہتا خوش ہونے کے لیے اور اسے بار بار رونا ہی آتا ہے، اور وہ اسے بھوک بھی نہیں لگ رہی، اور اس کا اپنا بیڈ چھوڑنے کے لیے بھی دل نہیں چاہ رہا، اور اس کا کپڑے چینج کرنے کے لیے بھی دل نہیں چاہ رہا،
اور اس کا لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھی دل نہیں چاہ رہا اور بیزاری سی ہے اور خیالات ایسے آ رہے ہیں کہ میرے جینے کا کیا فائدہ. تو اس کو صرف موٹیویشنل لیکچر دینے سے فائدہ نہیں ہوگا. اگر وہ اس کیفیت میں 3-4 ہفتے سے ہے اور بالکل تقریباً مسلسل ہے اور ڈس فنکشنل ہو رہا ہے تو ایسے فرد کو پھر باقاعدہ کسی سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ ہم اس میں اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پیچھے کوئی کیمیکلز کا امبیلنس ہے جو اس کو اس طرح سے مضطرب کیے ہوئے ہے. بالکل سر. اچھا، اب اگر تو یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے آپ فنکشنل ہیں، آپ اپنی ذمہ داریاں تو اٹھا رہے ہیں لیکن سٹریسفل ہیں، تو یہاں کانسیپٹس کام کریں گے، یہاں کاؤنسلنگ بھی کام کرے گی، یہاں آپ کے ارد گرد سے ارینجمنٹس بھی کام کریں گے. سو وہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جب خوشی کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے تو پھر کیسے، تو پھر اس میں یہ میرا ان سے یہ سوال ہوگا کہ کیا یہ اپنے کام کاج میں فنکشنل ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، یہ اپنے رشتوں کے ساتھ جو اپنی فیملی لائف ہے ان کے ساتھ یہ پوری طرح سے ان کانٹیکٹ ہیں، ان کی سوشل لائف ٹھیک ہے، لوگوں سے ملنا ملانا ٹھیک ہے، ان کی اپنی جو بلانگنگز ہیں اور وہ سب ان کے ارینجمنٹس کیسے ہیں، پروفیشنل لائف کیسی چل رہی. تو یہ سب کچھ جب ہم دیکھیں گے تو بخوبی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو خوشی کھوئی ہوئی ہے، اس کھوئی ہوئی خوشی کے پیچھے کیا ریزن ہے. کیا ریزن ہے. بالکل سر. اسی طرح سر ایک اور کوشچن ہے کہ ضروری ہے کہ خوش رہنے کے لیے ہر وقت مسکرانا چاہیے، غم بھی ہونے چاہیے بیچ میں کہ نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں، خوشی کو ویلیو کرنے کے لیے یہ جیسے ہم نے غم کی بات کی تو غم تو ایک حقیقت ہے. غم سے مراد کیا ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق کسی چیز کا نتیجہ جب نہیں نکلتا تو ہم اسے غم، دکھ، تکلیف کہتے ہیں. جو ہم چاہ رہے تھے ویسی شکل نہیں نکلی اس چیز کی، تو یہ جو ہے یہ غم ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے. یا جو ہمارے پاس تھا اس میں سے کوئی ہم سے کچھ چھن گیا تو یہ غم ہے، دکھ ہے یا تکلیف ہے. ٹھیک. اچھا، کچھ فکریں بھی ہوتی ہیں جیسے جو ہمارے پاس ہے یہ کہیں چھن نہ جائے. کچھ خوف بالکل بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہمیں حاصل ہے اگر کل کو جب یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اچھا، اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں اب بنیادی طور پہ یہ جو چیز ہم خوشی کا آن آف دیکھ رہے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے کبھی نہیں آتی، تو پھر خوشی کا کچھ انتظام کرنا ہوگا ایک کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اور یہ کانسیپٹ 4 پلرز پر مشتمل ہے. 4 ایسے بنیادی پلرز ہیں جن کو سمجھ لینے سے ہماری زندگی میں پھر ناخوش رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. میں جملہ اپنا دہرا دیتا ہوں کہ ان 4 چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد ہمارے لیے ناخوش رہنا ناممکن ہو جائے گا، گویا خوش رہنا ممکن ہو جائے گا. اچھا، یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سے ایک ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. آپ کا شکر گزار ہونا آپ کے اندر ایک پرسسٹنٹ ہیپینس کو پیدا کرتا ہے. اگر آپ یاد کریں، میں اور آپ یاد کریں تو ہمارے پاس کتنی ایسی چیزیں ہیں جو جب نہیں تھیں تو ہم ان کی حسرت کیا کرتے تھے، ہم انہیں یاد کیا کرتے تھے، ہم ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، ہم اس کے لیے لوگوں سے تعاون چاہتے تھے، ہم اس کے لیے انتظار کیا کرتے تھے. اور کئی دفعہ تو ہم اس کے لیے اپنی بہترین کوشش کر کے بھی جب اسے نہیں پا سکتے تھے تو ہم بے بسی بھی محسوس کرتے تھے، لیکن وہ چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں. یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے یہ جنم لیتا ہے حاصل سے. بالکل ہمیں جو حاصل ہے ہم اس پر ذرا نظر ڈالنا شروع کریں، دیکھنا شروع کریں کہ جو حاصل ہے وہ کیا کیا ہے. تو جب آپ اس طرف نظر ڈالیں گے، فوکس کریں گے تو یہ بہت کچھ آپ کو ملے گا. یہ آپ ایک لمبی لسٹ ہوگی. میرے جسمانی نظام سے لے کر میرے ارد گرد بنے ہوئے سماجی نظام، کتنی ساری
ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، رجسٹر بھرے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ریزنز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ مثلا جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو نظام تنفس یعنی سانس لینے کے نظام سے لے کے پلکیں جھپکانے کے نظام، بات کرنے کا نظام، لنگس کا خود بخود فنکشنل ہونا، فنکشن کرتے رہنا، کڈنیز کا پروسیس، یعنی اس جسم کے اندر ہی اگر ہم غور کریں تو لاکھوں ایسے سسٹمز ہیں جو کہ آٹومیٹک طریقے سے چل رہے ہیں۔ پھر اگر میں اس کے علاوہ بات کروں کہ میرے ارد گرد کے ماحول میں تو کتنی ساری وجوہات ہیں خوش ہونے کی، جیسے کہ میرے لیے ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ اب سے 6 ماہ پہلے جب کووڈ-19 کا دنیا بھر میں اتنا زیادہ خوف و ہراس یکدم پھیلا تو پاکستان بھی اس کی زد میں تھا، اور دنیا بھر میں یہ پیشین گوئیاں ہو رہی تھیں کہ جس رفتار سے یہ گراف اوپر جا رہا ہے تو کس ملک میں کیا حالات ہوں گے۔ تو پاکستان کے بارے میں بھی یہ قیاس آرائیاں، حالات، گراف، خود میرے دوست مختلف جگہوں سے، جیسے یو کے سے ایک دوست، انہوں نے جو جون جولائی کا نقشہ کھینچا تھا پاکستان کا اور اگست کا، تو وہ بڑا ہی دردناک اور اندوہناک قسم کا تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ خبریں مختلف آنے لگتی ہیں۔ آپ کے ملک پاکستان میں امن کی خبریں ہیں، بیماری تو ہے لیکن وہ اس کی شدت نظر نہیں آئی۔ اچھا، اب یہ اٹ سیلف اس کے پیچھے کیا انتظامات ہیں، کیا ریزن ہے، اس کو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک اطمینان اور اللہ کی مہربانی کا بڑا ہی شاندار پہلو ہے۔ سو گریٹیٹیوڈ کے ایک نہیں، ہزار پہلو، ہزار وجوہات، جو کہ آپ غور کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں، مجھے یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے 2008 میں میں لاہور میں ہوں، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس پورے ہفتے میں بلکہ اس پورے مہینے میں مجھے کوئی بم بلاسٹ کی خبر تو نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے میں نے خبریں نہ سنی ہوں۔ تو 2008 میں ہر ہفتے 2 بلاسٹ ہونے کی روٹین تھی، اور جس ہفتے کوئی دھماکہ نہیں ہوتا تھا تو حیرانی ہوتی تھی کہ اس ہفتے صرف 1 ہوا ہے، 2 کیوں نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، ایکچولی کئی دفعہ ہم معاملات کو بھول جاتے ہیں۔ یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے، پرسوں جب میں گھر پہنچا تو میں نے خبریں تو خیر نہیں سنی تھی، لیکن مجھے 8 اکتوبر 2005 کی وہ صبح یاد تھی جس نے میرے بیڈ کو اس طرح سے ہچکولے دیے تھے کہ جیسے میں کسی جھولے میں ہوں، اور یہ 2005 کا زلزلہ تھا۔ اور میں نے گھر آ کے ان سے ڈیٹ کنفرم کی، میں نے کوئی خبروں میں کوئی ذکر ہوا تو انہوں نے کہا ہاں، بچوں نے مجھے بتایا، علی سلمان نے، کہ ہاں یہ 8 اکتوبر ہی ہے۔ تو میں یاد کرنے لگا کہ اس وقت کس طرح سے کتنے لوگ متاثر ہوئے تھے، کس طرح سے زندگی متزلزل ہو گئی تھی، کس طرح سے اس کے آفٹر شاکس بھی آتے تھے۔ جب میں آفس پہنچا تھا تو اس جانے پر کے فوراً بعد بھی آفٹر شاک ایک آیا تھا 11 بجے کے قریب، پھر اس کے اگلے دن بھی، پھر اس سے اگلے دن بھی۔ تو یعنی کیا یہ ایک سیریز تھی، لیکن پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سنبھلنے کا موقع دیا۔ جو دنیا میں نہیں رہے، جن کو نقصان ہوا، وہ تو ایک بڑی تکلیف تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، لیکن ہم دوبارہ کھڑے ہو گئے نا، ہم فنکشنل ہو گئے، سب انسان ملے، مقابلہ کیا، جا کے جہاں جہاں مظفر آباد میں جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں جا کے لوگوں کے دکھوں میں شامل ہو کر ان کو جتنا بحال ممکنہ طور پہ کر سکتے تھے کیا، اور زندگی چل پڑی۔ تو زندگی میں جو حادثات ہوتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیف سے بھی نکل جانے کا کوئی دن پھر اللہ نے رکھا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ مسلسل کسی ایک خاص سٹیٹس کو کا نام نہیں ہے۔ تو پہلی چیز گریٹیٹیوڈ ہے۔ پہلی گریٹیٹیوڈ یعنی اپنے حوالے سے شکر گزاری کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ہم بہترین انداز سے خوش رہنا سیکھ جائیں گے۔ دوسری چیز ہے فارگیونیس، معاف کرنا۔ جب ہم معاف کرنا سیکھتے ہیں تو
ہم معاف کر کے بہت سکھی ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم معاف کر کے دوسروں کے سر پر احسان کرتے ہیں, جس سے غلطی ہوئی ہوتی ہے اس پر ہم احسان کرتے ہیں. نہیں نہیں, ہم اپنے اوپر یہ احسان کرتے ہیں کیونکہ ہم خود سکون میں آ جاتے ہیں. سکون میں جائے. اور فارگیونیس کو اگر سیکھنا ہو تو ہم بچوں سے سیکھ سکتے ہیں. ابھی ابھی وہ لڑے اور ابھی ابھی وہ گھل مل گئے, اور یہ کوئی اتنا مشکل تو نہیں. ہم بھی تو کبھی بچے رہے ہوتے ہیں, ہمیں بھی تو کبھی بچپن ملا ہی ہے, تو ہم اگر اس وقت کو یاد رکھیں تو ہم بھی ایسے ہی تھے. پھر پتہ نہیں بڑے ہو کے ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم ان رنجشوں کو دل میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم معاف کر دیا کریں. اس میں جو ہے وہ خاص ایک چیز یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ ہمارے اوپر جو اللہ کا کرم ہوتا ہے ہم اسے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. اللہ کا کرم جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے, وہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ اس کی مہربانی ہے, یہ اس کی عطا ہے, یہ اس کا کرم و فضل ہے, یہ ہمارا حق نہیں ہے. کیونکہ جب ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں نا تو پھر ہم ڈپریس رہنا شروع کر دیتے ہیں. سو اللہ کے کرم کو بھی ہم پہچانیں, اس کی مہربانیوں کو بھی یاد رکھیں. تیسری جو چیز ہمیں سب سے زیادہ خوشی دے سکتی ہے وہ ہے یہ چیز کہ ہم انتظامات کیا کرتے ہیں. انتظامات کس چیز کے؟ خوش رہنے کے انتظامات. ایکچولی خوش رہنے کے انتظامات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. میں اس کے ارینجمنٹس کیا رکھتا ہوں, اس کی تیاری کیا کرتا ہوں. تو اس کی تیاری میں, خوش رہنے کی تیاری میں یہ ہے کہ میں اپنے جسم سے لے کر اپنے ماحول تک اس کے انتظامات میں کچھ کوششیں شروع کروں. جیسے کہ میں اگر میری سچویشن اچھی نہیں ہے لیکن میں اگر نہا کے دھو کے تیار ہو کے خوشبو لگا کے اچھے خوبصورت کپڑے پہن لیتا ہوں, بال سنوار لیتا ہوں, میں کسی اچھے منظر میں باغ میں جا کے بیٹھتا ہوں, تو حالات تو میرے وہی ہیں, سچویشن وہی ہے, لیکن اس کی جو شدت ہے وہ اگر 80% پہ تھی تو وہ نیچے آ کے 30% پہ آ چکی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو ارینجمنٹس ہیں, ان ارینجمنٹ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ میں لرننگ کتنی کرتا ہوں, میں کچھ خوش رہنے کے حوالے سے اپنے ارد گرد ماحول میں جیسے کہ کتابیں کیسی میں پڑھتا ہوں, میں گانے کیسے سنتا ہوں, میں پروگرامز کیسے دیکھتا ہوں, میں کن لوگوں کی ڈسکشنز کا حصہ بنتا ہوں, میں فیس بک یا یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر کن چیزوں کو زیادہ سکرول کرتا ہوں, کہاں میں زیادہ ٹھہرتا ہوں. یہ وہ سارے انتظامات ہیں جو کہ خوش یا ناخوش رہنے کے لیے میرا کنٹریبیوشن ہے. سو میں اگر اس میں خوش رہنے کے انتظامات شروع کر دیتا ہوں تو اس خوش رہنے کے انتظامات کی وجہ سے بھی میری زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے. ایک دفعہ سقراط کے پاس ایک شخص آیا, وہ غالباً سقراط کا کوئی ٹیسٹ لینے آیا تھا, تو اس نے آ کر سقراط کو گالی دی. تو سقراط اس پر مسکرایا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تو تمہیں گالی دی ہے تو تم مسکرا رہے ہو, تو یہ کیا وجہ, یہ ذرا مجھے سمجھاؤ. تو وہ سقراط کہنے لگا کہ گالی تم نے ایک تحفہ مجھے دیا, لیکن میں نے اس تحفے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب جب میں نے اس چیز کو وصول ہی نہیں کیا تو یہ واپس تمہارا ہی ہوا نا. اور پھر سقراط نے یہ بھی کہا کہ جو تم نے مجھے کہا, چونکہ میں ہوں نہیں, تو یہ تمہاری کوئی کم عقلی اور ناسمجھی ہے, کیونکہ میں تو یہ نہیں ہوں جو تم مجھے کہہ رہے ہو. تو دوسرے اگر آپ کو کوئی غم دکھ تکلیف دینے کا ذریعہ یا وجہ بنتے ہیں تو اس دوسرے کے تان و تشنی یا کسی ایسی نیگیٹو ریمارکس یا کوئی نیگیٹیوٹی کو ہم اگر قبول نہیں کریں گے تو وہ واپس اسی کی طرف, وہ تحفہ اسی کو واپس ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں خوش رہنے کے جو انتظامات ہیں اس میں اپنا رول ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے. اور چوتھا جو اس کا پلر ہے, وہ چوتھا پلر ہے خوشیوں کو بانٹنا. یعنی کہ خوشیوں کو جتنا بانٹا جائے یہ اتنی زیادہ بڑھتی ہیں. میں جب اس بات پہ غور کر رہا تھا تو مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ اگر کوئی کسان زمین پر اگر بیج بونا چاہے تو وہ اگر ایک ہی جگہ زمین کھود کر سارا بیج اسی میں ڈال دے تو اس سے کتنی فصل اگ سکتی ہے. لیکن اگر وہ اس بیج کو پھیلا دے چاروں طرف زمین پر تو اس سے کتنی فصل اگ سکتی ہے. تو جب پھیلایا ہوگا تو زیادہ فصل اگے گی, زیادہ نفع ہوگا, زیادہ بڑی
کاشتکاری کا موقع ملے گا. لہٰذا خوشی کے بیج بونا چاہتے ہیں تو اسے 4 سکھا دیں, تو چاروں طرف جو پھر پھول کھلیں گے تو آپ کا چاروں طرف مہک اٹھے گا. میں نے اگر اپنی خوشی کو یقینی بنانا ہے تو مجھے اپنے ارد گرد اپنے ان کانٹیکٹ تمام لوگوں کو خوش رکھنے کی ذمہ داری کو بھی سمجھنا ہوگا. اگر میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو خوش رکھنا شروع کروں گا تو یہ دراصل میں اپنی خوشی کا اہتمام کر رہا ہوں, کیونکہ ان کے خوش رہنے کا اثر میری خوشی پر آئے گا. میں اپنے ارد گرد ماحول کریٹ کر رہا ہوں, اپنے خوش ہونے کی وجہ کریٹ کر رہا ہوں, اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ تو پھر مجھے ہی ہے. مجھے ہے, بالکل. بہت خوبصورتی سے سر آپ نے ڈیفائن کیے ہیں یہ 4 پوائنٹ بی ہے. ہیپی, گریٹیٹیوڈ آپ میں ہونا چاہیے, فورگیونیس کی پاور ہونی چاہیے, ارینجمنٹ ہونی چاہیے, اور آپ کس طرح وہ خوشی اسپریڈ کرتے ہیں. سر اسی کے ساتھ ایک اور سوال آیا ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی ہیپی ان اسٹریسفل جاب انوائرمنٹ اینڈ ان پرولونگ آفس ٹائمنگ. اچھا, یہ جو چیز ہے یہ زیادہ تر ٹائم مینجمنٹ اور آپ کی جو ٹاسکس کے حوالے سے پروفیشنلزم جو ایک ریکوائر ہوتا ہے آفس انوائرمنٹ میں, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ جب ہم بہت سارا کام جمع کر لیتے ہیں اور اسے ٹائملی ڈیلیور نہیں کرتے اور اس بارے میں نیا علم نہیں سیکھتے, نئی چیزیں, نئی سکلز نہیں سیکھتے, تو یہ جمع شدہ کام جو ہے یہ ہمارے لیے کافی بڑا ایک سٹریس بنتا ہے. اور جو ہمیں لیٹ آورز تک ٹھہرنا پڑتا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ ہم نے اپنا جو دیا ہوا ٹاسک تھا اپنے امپلائر کی طرف سے, اس کو ہم بر وقت پورا نہ کر پائے, لہٰذا ہمیں زیادہ ٹھہرنا پڑ رہا ہے. ہمیں اپنے اسکلز پر کام کرنے کی ضرورت ہے, نیور اسکلز سیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی اسٹریسفل سچویشن کے آنے سے پہلے کیا کیا کریں. اب جو جمع شدہ ہے اس کے حل کرنے کے لیے گوگل سے, یوٹیوب سے بڑی اچھی مدد مل سکتی ہے کہ وہ جو آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا جو نیچر آف ورک ہے, ایسے کام میں جب ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس سٹریس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور پھر اس کی پرویکٹیو اپروچ یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں ایسی سچویشن پیدا نہ ہو تو پہلے سے تیاری رکھی جائے اور ٹائم مینجمنٹ پر خاص طور پہ کام کیا جائے. بالکل. سر ایک اور کوشچن ہے, وہ ہے کہ ہم اپنے ایموشنس کو فیلنگ پہ زیادہ ترجیح دیں گے یا فیلنگ کو اپنے ایموشنس پہ دیں گے جس کی وجہ سے ہم خوش ہو سکتے ہیں. یہ ویسے آپ نے بات پہلے ڈسکرائب کر دی ہے, لیکن پھر انہوں نے یہی بات پوچھی ہے کہ ہم اپنے ایموشنس کو پہلے فوکس کریں گے کہ اپنی فیلنگس کو. دیکھیں, اس میں ایک ترتیب کو سمجھنا ہوگا, اور وہ ترتیب ہے کہ سب سے پہلے ایک تھاٹ کریٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں ایک تھاٹ آتا ہے, وہ فیلنگ میں بدلتا ہے, فیلنگ ایٹیٹیوڈ میں بدلتی ہے, ایٹیٹیوڈ ہمارے بیہیویئر میں بدلتا ہے, بیہیویئرس کی چین ہماری ہیبٹ بنتی ہے, اور ہیبٹس کی چین سے ہماری پرسنالٹی بنتی ہے. لہذا یہ جو ایموشنز ہیں یہ تو دراصل ایک یو پی ایس کی مانند ایک توانائی ہے, جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے فرض کریں کہ 2 KVA کا آپ کے پاس ایک یا 3 KVA کا آپ کے پاس ایک یو پی ایس ہے, تو اگر آپ اس پہ 4 پنکھے چلا لیں یا پھر 8 لائٹس چلا لیں, اب اگر آپ اس پہ 5 پنکھے چلانا چاہتے ہیں تو کچھ لائٹس آپ کو کم کرنا پڑے گی, یا کچھ لائٹس آپ زیادہ چلانا چاہتے ہیں تو پھر ادھر سے 4 کی بجائے 3 پنکھے کر کے ادھر 2-3 لائٹس کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایموشنز ہیں یہ بھی اس طرح سے ہیں کہ آپ اپنے ایموشنز کو, اگر اس کے مختلف چینلز ہیں, جیسے چینل سے مراد وہ ایموشنز ہیں جیسے لو ہے, ہیٹرڈ کا فیل ہے ایموشن, اس میں ہیپینس ہے, اس میں فیئر ہے, اس میں جیلسی ہے, اس میں گلٹ ہے, اس میں اینگر ہے. تو یہ سب اگر چینلز ہیں تو اس میں سے جس چینل پر آپ اس کی انرجی کو زیادہ کنزیوم کریں گے, پچھلے دوسرے چینلز کے لیے وہ انرجی کم ہوتی جائے گی. اسی لیے اگر آپ لو کے چینل پر اس کو زیادہ اوپن کریں گے, اگر آپ ان چینل ایموشنز کو لو کے چینل پر زیادہ چینلائز کریں گے تو آپ کے پاس غصے کے لیے, نفرت کے لیے, جیلسی کے لیے, گلٹ کے لیے ایموشنز کم بچیں گے. لہذا یہ اس چیز کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو کس طرف استعمال کر رہے ہیں, اپنے حق میں یا اپنے خلاف. یہ تو اب بات ہمیں سمجھ ہی جانی چاہیے ہم انسانوں کو کہ کون سے اچھے ایموشنز ہیں اور کون سے اچھے نہیں ہیں, کن ایموشنز کا ہمیں فائدہ اور کن کا فائدہ نہیں ہے, تو کیوں نہ فائدہ مند کام کیا جائے.
بالکل صحیح، بہت بہترین بات سر. سر اس کے علاوہ ایک اور اس میں بات ایڈ ہو رہی ہے، وہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ امیجینیشن کے تھرو اگر ہم اپنی امیجینیشن میں ہیپینس کو فیل کرتے ہیں تو ہم اوریجنل میں کیوں نہیں اس کو فیل کر پاتے جو ہم اپنی امیجینیشن تک ہی اپنی ہیپینس کو فیل کرتے ہیں. اچھا، یہ جو سوال ہے، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ ہم امیجینیشن میں تو بہت تصورات میں تو ہم بہت خوش ہیں، لیکن ہم اس حقیقی خوشی میں سے سرشار نہیں ہیں. تو اگین یہ چیز پھر یہ آئے گی کہ ہمارا جو خوشی کا کانسیپٹ ہے وہ شاید ذرا مختلف ہے. کہ ہم حقیقت میں جیسے اگر تو وہ کچھ چیزوں سے جڑی ہوئی خوشی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس خوشی کو اگین آؤٹ سورس کیا ہوا ہے نا. ہم اس خوشی کو اگر باہر کی دنیا سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو پھر تو ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر ہمارے اندر خوشی رچی بسی ہوئی ہے تو آپ کسی ریگستان میں بیٹھ کر بھی خوش ہیں. بالکل آپ جس حال میں ہیں اس حال میں آپ خوش ہیں. لیکن بے اگر شک سر. آپ جو ہے وہ اس میں خوشی کو ابھی تک جوڑے ہوئے ہیں کچھ چیزوں کے ساتھ، تو پھر تو واقعی پھر تو ایسا ہی ہوگا جیسا انہوں نے کہا. بالکل سر. سر ان دا اینڈ یہی بات ہے کہ آج کا جو ہمارا مینٹل ہیلتھ ڈے تھا، ہمارے جو انفارمیشن ہم لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو دیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، اس میں ہمارا جو ہیپینیس ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے بائی لونگ یور سیلف، رسپیکٹنگ یور سیلف. اور اگر ہم اپنے آپ کی رسپیکٹ کریں گے تو ہم دوسرے کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں. ہم خوش رہیں گے، ایڈمائر کریں گے تو ہم دوسرے کو ایڈمائر کر سکتے ہیں. ہمیں اگر فورگیونیس کی پاور ہوگی تو ہم ایزیلی دوسروں کو فورگیو کریں گے. اور اللہ میاں کی جو عطا کی گئی چیزیں ہیں، ہم ان میں اگر خوش رہنا سیکھ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم اپنی یہ جو مینٹل النس کو ہم بہت پرولونگ کر دیتے ہیں، اسٹریس کو انکریز کر دیتے ہیں، وہ شاید ریڈیوس ہو جائے اگر ہمارے اندر ایکسیپٹنس آ جائے. تو کیا خیال ہے سر؟ ایکسیپٹنس بہت بالکل، ضروری ہے نا ہمارے لیے. آپ نے تو بالکل ایک جو ہے نا کریم وہ دے دی اس چیز کی کہ دراصل اس کا جو لب لباب ہے اس ساری بات کا وہ یہی چیز ہے. اچھا، بلیسنگز کو ہم جب کاؤنٹ کرتے ہیں نا تو تب بھی یہ موقع ہماری زندگی میں ذرا کم کم آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے پورے دن کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نے وہ دن بالکل کیسے گزارنا ہے، اچھا یا برا، اس کا کافی حد تک فیصلہ صبح کے جاگنے کے پہلے 2 گھنٹوں کے اندر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے کیونکہ ہی ہے سر. ہماری جو سوچیں ہیں نا وہ بنیاد فراہم کر دیتی ہیں. جس طرح کسی بلڈنگ کے کھڑے رہنے کی کا سارا دار و مدار اس کی بنیاد پر ہے، اسی طرح سے ہمارے اس دن کی کے اچھے یا برے ہونے کی ساری بنیاد ہمارے صبح کے 2 گھنٹوں پر ہے. اور 2 گھنٹوں میں سے بھی پھر اگر ہم بات کریں تو پہلا جو آدھا گھنٹہ ہے آپ کا وہ فیصلہ کر دیتا ہے کر کہ دیتا ہے آپ کا یہ دن ایگزیکٹلی. کیسا ہوگا. لہذا اس کو اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو ہم شروع میں ہی اگر اس کا انتظام کر لیں تو اب مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ میں نے اپنے ایگزام میں جو کہ کمپٹیشن کا ایگزام ہوتا ہے اس کے انٹرویو میں اپیئر ہونا ہے تو اس کے لیے مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، کون سا مجھے پڑھنا چاہیے، کوئی اس کی تیاری مجھے کیسی کرنی چاہیے. تو میں نے انہیں کہا کہ اس کے لیے نالج کی نہیں، آپ کو موڈ مینجمنٹ سیکھنی چاہیے. تو کہنے لگے کہ یہ تو سیکھنی آپ نے چاہیے. بڑی عجیب سی بات کہی. میں نے کہا یہ یوں ہے، کہتے کہ اس کو سمجھائیے بھی، اب آپ نے یہ کہا ہے تو مجھے سمجھائیے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ خوش ہو جائیں گے نا، آپ خوش ہوتے ہوئے اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ خوش ہو کے اچھے موڈ کے ساتھ بالکل ریلیکس رہتے ہوئے جب انٹرویو دیں گے تو آپ کے نالج سے زیادہ یہ چیز ورک کرے گی. نالج یہ نہیں کہہ رہا کہ نالج نہیں چاہیے، نالج بھی چاہیے، لیکن جو آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے نا بعض اوقات آپ کا اعتماد آپ کی بازی جیت جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو آپ کی بالکل صحیح. اپیرنس سے لے کے اور آپ کے بولنے چلنے اور بات کرنے، ڈائلاگ ڈیلیور کرنے اور پھر سننے، ان سب چیزوں میں کمیونیکیٹ کرنے میں اگر آپ کا موڈ خوشگوار اور اچھا اور ریلیکس ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کے نتائج کہیں نہیں جانے کے، وہ نتائج آپ کے حق میں ہی آنے ہیں. بالکل لیکن اگر مجھے میں نے ڈھیر ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے کامیاب نہیں ہونا،
نو آپ سر، بتائیے آپ عروج۔ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہیں سر، آپ کی ہر بات میں آپ سے میری فرسٹ ٹائم اس طرح انٹریکشن ہوا ہے، لیکن میں آپ کی بہت ساری باتوں کو میں نے سنا ہے۔ مجھے جب کسی چیز کا جواب نہیں مل رہا ہوتا تو میں موسٹلی کبھی کبھی آپ کی جو ہے وہ انٹرویوز کو ریویو کرتی ہوں، تو دین آئی گیٹ ٹو نو کہ ہاں انسان ہر چیز چینج کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سر مجھے آپ کا ایک کوٹ ہے جو بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے اور ڈیفائن کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو تم سوچ سکتے ہو وہ حقیقت بن سکتی ہے۔ تو اس پورے ایک لائن نے ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، کہ آپ نے خوش کیسے رہنا ہے، آپ نے دوسروں کو کیسے رکھنا ہے، آپ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہو، اور دوسروں کے لیے آپ آسانیاں کیسے پیدا کر سکتے ہو، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے کس طریقے سے جو ہے نا اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہو، پازیٹیوٹی لے کر آ سکتے ہو، ایکسیپٹینس لا سکتے ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ بالکل ایسا ہی ہے عروج، آپ نے اللہ آپ کو مزید عروج عطا کرے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، اور یہ مجھے جو آپ نے حوالہ دیا ہے جس چیز کا، میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ جو ہم بالکل سر، سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو ہم خیال کرتے ہیں وہی خیال حقیقت بن جاتا ہے۔ بے لہذا شک سر، سوچ کر سوچیں، کیونکہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا یہ ہو جانا ہے، تو بالکل اگر یہ سر، ہو جانا ہے تو پھر کیوں نہ اچھا سوچا جائے۔ بالکل سر، بالکل سر، ایسے ہی ہے سر۔ آپ کی بہت ساری رائٹنگز ہیں جو میں نے جمع کر کے رکھی ہیں، یاد نہیں ہے اب، لیکن ان میں سے مجھے یہ ایک لائن ایسی تھی جو مجھے ہر وقت انسپائر کرتی ہے۔ اس کو میں نے اپنے کمرے میں پیسٹ کیا ہوا ہے کہ میں اپنی تھاٹس کو ریموو کر سکوں جو نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہر چیز، اپنی سوچ کو ہم اپنے لیے خود بدل سکتے ہیں، اپنے لیے خود خوشیاں لے کر آ سکتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اتنا اپنا قیمتی وقت سائیکی اینڈ دی مائنڈ ایکسپرٹ کو دیا، اور آپ سے بات کر کے ہمیں بہت خوشی ہوئی، آپ سے جو نالج ملا ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ سر۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کا، آپ کی ٹیم کا، سب دوستوں کا، کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ اور میں نے دراصل یہ جو ساری باتیں کی میں نے اپنے آپ سے مکالمہ کیا، اپنے آپ کو یاد دلایا کہ میں یہ باتیں یاد رکھوں، اپنے موڈ مینیج کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ ہم سب لوگ سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں، اور ان اچھی چیزوں کو جو ہم سیکھتے ہیں ان کو ریکال کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا، یاد کرتے رہنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کو شیئر کیا جائے۔ بے تو شک جب ہم سر، شیئر کرتے ہیں، وہ کوئی پوسٹ ہو یا خوشی تو جس طرح بالکل کسی ویڈیو کے شیئر کرنے سے اس کے ویوز بڑھ جاتے ہیں نا، تو اسی طرح سے خوشی کے شیئر کرنے سے بھی خوشی کی جو رانائی، خوبصورتی، دلکشی، امپاورمنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ سو بڑھ خوش رہیے، جاتی ہے۔ اور خوشیوں کو تقسیم کرتے رہیے، اس لیے کہ اس میں دوسرے خوش ہوں گے تو واپس وہ خوشی کئی گنا ہو کر آپ تک پہنچے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو خوشحال رکھے، اور آپ زندگی میں بہترین ترقی، کامیابی اور شادمانی پائیں۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ بہت سر، بہت شکریہ۔ اللہ بہت حافظ۔ شکریہ۔